औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम है कौसैन वफ़ा और आप मेरा इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अपने पिछले व्लॉग में मैंने इस बात का ज़िक्र किया था कि सियासत असल में है क्या, और ये जानने की कोशिश की थी कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन या जो वहशी कबाइल हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनमें भी सियासत का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है और क्या वजह है। और मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्न और वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, बहुत से मौरख़ीन ने जानने की कोशिश की है कि सियासत की इब्तदा है कहाँ से, सियासत के मायने है कहाँ। उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने इस बात का ज़िक्र किया था कि सियासत की इब्तदा जो है वो अल्लाह ताला ने जिस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख्लीक किया, उसी वक़्त से सियासत की इब्तदा है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत की इब्तदा तो हमें ये पता लग गई है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासतदान करते क्या हैं और उनके ज़िम्मे क्या काम होते हैं और वो किस तरीके से सियासत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस वक़्त खल्क़ करना था, ये वो उस वक़्त की बात है जब अल्लाह ताला इंसान की यानी यूँ समझ लें कि स्टार्ट कर रहा था इंसान को, अल्लाह ताला उसकी तख्लीक को वो कर रहा था। उस वक़्त अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बाकायदा तौर पर ये बताया कि मैं एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, जिसके जवाब में, जिसके रिस्पॉन्स में जो है वो फ़रिश्तों ने ये कहा कि बारी ताला, क्या हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं? क्या हम तेरी इबादत नहीं करते? तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो इल्म मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बात ये है कि फ़रिश्तों का ये जो कहना है, हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये एक ख़ास पर्सपेक्टिव है, ये ख़ास एंगल है, जिस एंगल में फ़रिश्तों ने ये बात की थी, और वो एंगल अभी आपके सामने डिस्कस हो जाएगा। एट द वेरी नेक्स्ट उसके बाद ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जन्नत में रहना शुरू कर देते हैं, और शैतान जो है वो इस बात की खोज में लग जाता है कि आखिर क्या वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जो है वो जन्नत में जो है वो रह रहे हैं, और अल्लाह ताला ने बाकायदा आदम अलैहिस्सलाम को और जनाब हव्वा को ये हुक्म दिया, जिसको अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। शैतान ने कहा आदम से कि क्या मैं तुझे दायमी ज़िंदगी का एक ऐसा दरख्त और ऐसी बादशाही न बताऊं जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। ये वो वसवसा था जो बेसिकली शैतान ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को इनके दिल में डाला। यहाँ से हमें उस चीज़ का कॉन्सेप्ट मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हव्वा को जो हुक्म दिया कि आप जन्नत में रहें, लेकिन जो फ़लाँ जो दरख्त है या फ़लाँ जो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, कि वो बाद लोग कहते हैं कि वो गंदम का खोशा था, ये हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है। अल्लाह ताला ने मना फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को कि आपने इस मकाम पर या इस जगह पर नहीं जाना, लेकिन शैतान ने उनको वसवसा डाला, और वसवसा ये डाला कि अगर आप वो शजर या वो दरख्त के पास जाते हैं और उसका फल खाते हैं, तो आपको 2 चीज़ें जो है वो अता होंगी या मिलेंगी। एक दायमी ज़िंदगी और एक बादशाही, ऐसी बादशाही जो ना कभी ख़त्म होने वाली हो। असमत अंबिया का ख़्याल और मोस्ट ज़ाहिर है हमें रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये है कि यही वो 2 जो एलिमेंट्स हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं? यानी हमेशा हमेश बादशाही का एक लस्ट और अ, तवील ज़िंदगी का लस्ट। तो इसको अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में यहूदियों के मुतालिक जो है वो ज़िक्र फरमाया कि यहूदियों के अंदर बेसिकली ये लस्ट पाया जाता है। वो अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमाता है, सूरह गाफिर में फरमाते हैं अल्लाह ताला कि यहूदी जो हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो हज़ारों साल जिएँ, हज़ारों साल ज़िंदा रहें, और फिर उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो चूज़न पीपल हैं, और फिर उनकी ही यही ख्वाहिश थी या कि जब तक उनका मसाया, जिसको हम दज्जाल कहते हैं, वो नहीं आ जाता, या जब वो आएगा तो उस वक़्त वो पूरी दुनिया पर रूल ओवर करेगा। तो ये वो 3 एलिमेंट्स या ये वो 3 वो चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ताला ने या जो है वो एक ऊपर ज़िक्र किया जैसे मैंने, वहाँ पे वो हमें मिलता है कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने ये वसवसा डाला, एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से ये तीनों बीमारियाँ, ये तीनों एलिमेंट्स हमें यहूदियों में मिलते हैं कि उन लोगों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। लामोहला अब सियासत जो है उसको अगर समझना है तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सियासतदान के अंदर अगर ये 3 चीज़ें आ जाएँ कि उम्र भर की ज़िंदगी उसको मिले, नंबर 1, वो चाहता है कि वो उम्र भर ज़िंदा रहे, और उसके लिए वो अपनी इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है,
بربریت کا استعمال کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ جب یہ زمین پر جائے گا، یہ فساد برپا کرے گا، یہ تو خون ریزی برپا کرے گا، یہ تو کرپشن کرے گا، یہاں وہ فرشتوں کا وہ جو فرمانا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اپنے اقتدار کو دوام دینے کی چاہتا ہے، اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے پاور کا استعمال کرے، اور ایسی صورت میں اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا خوف مٹ جاتا ہے، جیسے کہ اور وہ نیکڈ ہو جاتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس کی وہ جو معصومیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو کہ ایک مین ایلیمنٹ ہے خلیفہ کے ذمے کہ وہ اس نے خلیفہ میں اس نے کرنا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہی جو یہود و نصارہ کی جو بیماریاں ہیں، جو ان کی خصلتیں ہیں، جو ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھی، وہ ایگزیکٹلی جہاں جہاں پائی جائیں گی ہم اس کے اوپر وہی ویسا ہی وہ کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ ہمارے اندر جو یہود و نصارہ کی جو خصلتیں ہیں وہ کوٹ کوٹ کر پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہمارے حکمران کیا اپنی موت کو نہیں بھول گئے ہیں؟ کیا ہمارے حکمران اپنی بادشاہی کو دوام دینے کے لیے قتل و غارت گری نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس فساد، کرپشن، قتل و غارت گری کے بعد یہ اپنی معصومیت نہیں کھو بیٹھے ہیں؟ کیا ہمارے حکمران اس حق پر چلتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہمارے حکمران الا ماشاء اللہ، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاء اللہ موسٹ آف دیم ان میں سے ایسے ہی ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا انہوں نے سیاست کو موروثی سیاست میں تبدیل نہیں کر دیا؟ ان کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ چوزن پیپل اپنے آپ کو کہلواتے تھے، ایگزیکٹلی یہ بھی اپنے آپ کو چوزن پیپل کہلاتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں یہ سیم بیماریاں یہود و نصارہ میں نہیں پائی جاتی؟ کیا اللہ نے ان کو غیر المغضوب نہیں کہا؟ جب کہا ہے تو آج ہم بھی انہی کی طرح پٹکارے ہوئے ہیں۔ اچھا، کیا ہمارے حکمران ان یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان کی پیروی مت کی جائے؟ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اللہ تو واضح فرماتا ہے کہ جو لوگ ان کی پیروی کریں گے، جو لوگ بھی ان کی پیروی کریں گے جبکہ یہ آپس میں گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں تو وہ انہی میں سے شمار ہوں گے۔ کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کے حکمران جو ہیں وہ مسلمان رہ گئے ہیں جبکہ یہ انہی کی پیروی کیا کرتے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک اور پیشین گوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اینڈ آف ٹائم کا ذکر کرتا ہے، اور یہ وہ پیشین گوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں پورا کیا۔ یعنی ابھی جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی دور میں یہ پورا ہو چکا ہے، جبکہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ پیشین گوئی ہے جو بالفور ڈیکلیریشن کے بعد پوری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو یہود و نصارہ کے درمیان جو قتل و غارت گری، جو ان کے اندر دشمنی اور جو وہ تھی، وہ پوری دنیا جانتی ہے، کون اس سے ناواقف ہے؟ آپ ہولوکاسٹ دیکھ لیں یا کچھ بھی دیکھ لیں، آپ چیک کریں آپ جا کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کا نزول فرمایا، یہ بیسکلی اینڈ آف ٹائم آج کے دن یہ پوری ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ جو ان کی پیروی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم تھا وہ بڑا واضح ہے، وَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے پہلے تو یہ لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، اور اس گٹھ جوڑ کے بعد یہ جو ہے وہ ہمارے لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، کیا مولانا فضل الرحمان کہنے کو وہ ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میں جانتا ہوں میری بات بہت سے لوگوں پر گراں گزر سکتی ہے، بہت سے لوگ اس سے ناراض ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے، مولانا کے اوپر اس کی ذمہ داری پہلے بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا فہم عطا کیا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ربانی کیا ہے، اس کے باوجود کیا آپ کو نہیں پتہ کہ ڈرون حملوں کے اوپر جو سگنیچر ہیں، جو خفیہ جو دستخط ہیں، اس میں مولانا شامل ہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا ان کے اندر سیم وہی چیزیں نہیں چل رہی ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا؟ ایگزیکٹلی قرآن پاک میں جو پہلے دن سے فرمایا گیا تھا، جو بیماریاں، جن بیماریوں کا ذکر کیا گیا تھا، وہ ایگزیکٹلی آج پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں مسلمانوں میں۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیں؟ قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان کو آخر کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے یا کس پرسپیکٹیو کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ کیا ہمارے حکمران یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین ایمان نہیں بیچتے؟ کیا ہمارا سیاسی اور معاشی نظام، جو ہمارا جو ماڈل ہے، جو ہمارا سیاسی ماڈل ہے، کیا وہ انہی کے نظام پر نہیں بنا ہوا؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو نظام ہے وہ آپ کا اپنا ہے؟ نہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن کا جو نظام ہے، ہمارا عدلیہ کا نظام، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں آگے ڈسکس کروں گا۔ کیا ہمارا جو نظام قانون ہے یا جو نظام مختلف قسم کے نظام ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں؟ کیا مولانا کے متعلق یہ سائفر موجود نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں مولانا کی بات جو میں نے کی ہے تو بہت سے لوگ جھگڑا کریں گے،
مولانا کے متعلق تو باقاعدہ سائفر آیا ہوا ہے جس میں سائفر میں مولانا نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ بلکہ میں آپ کو اس کے لفظ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں اور میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی لگا دوں گا. اس میں مولانا صاحب فرماتے ہیں، یہ پیٹرسن ہے، "There's still significant number of voters are up for sale." اندازہ لگائیں، یہ سیاست کا معیار ہے، یہ پیرامیٹرز ہیں مولانا کی سیاست کے، یہ پاکستان کی سیاست ہے. بتائیں آپ، اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آنورڈ آج تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی میری نافرمانی کرے گا اس کی معصومیت بھی جائے گی، وہ اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے، دوام دینے کے لیے قتل و غارت گری کرے گا، جو لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ. اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب ہم آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف کہ آخر خلیفہ کا کام کیا ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ فی الارض اور فاحکم بین الناس بالحق. یہ وہ واضح حکم ہے، یہ وہ ڈائریکشن ہے کہ اے داؤد ہم آپ کو خلیفہ بنا رہے ہیں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. سوال یہ ہے حق کیا ہے، حق کیا چیز ہے؟ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الحق من ربکم فمن یشاء فلیؤمن فمن یشاء فلیکفر. جو حق کو قبول کر لے گا وہ مومن ہوگا، اور جو حق کو انکار کرے گا، حق کا انکار کرے گا، وہ کفر کے درجے پر چلا جائے گا. کیا ہم اللہ کی ڈائریکشن کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیا ہمارے خلیفہ یا ہمارے خلیفہ تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، کیا ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں؟ آپ کہاں یعنی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں یا اسلام کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا جو سیاسی ماڈل ہے وہ تو بیسکلی خلافت پر کھڑا ہے. آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے. خیر، جمہوریت کے اوپر ہم پھر کبھی انشاءاللہ آئیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے اگلے ٹاپکس کے اندر جو ہے وہ اس کو کور کروں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل الرسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دین تمام ادیان پر چھانے کے لیے آیا ہے. یہ چھا کر رہے گا، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کی سیاست دفن ہو جائے گی. یہیں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس معاملے کو لپیٹ دے گا. یہ دین بھی حق ہے اور وہ پیغام بھی حق ہے، وہ رسول بھی حق ہے، اور اس دین کو تمام ادیان پر غالب آ کر رہنا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اور آخری بات جو میں کروں گا کہ سیاست انبیاء کا پیشہ ہے، جس کو آج ہم نے مینیپولیٹ کر دیا ہے، جس کو ہم نے آج گندہ کر دیا ہے. صحیح بخاری میں بلکہ متفقہ علیہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں خاص طور پر میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلهم هلک نبی خلف نبی وانه لا نبی بعدی فسیکون خلفاء فیکثرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی کیا کرتے تھے. یہ پیشہ ہے انبیاء کا. آج ہم نے اس کو گندہ کر دیا. آج ہمارے ہاں ہمارے درمیان اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کے لقب، جن کے کال آپ سنیں تو شرما جاتے ہیں، مسٹر 10%. آپ اندازہ لگائیں، یہ جوڑ توڑ کی سیاست اور مفاہمت، سیاست اور قیادت کا امام مولانا فضل الرحمان، یہ سیاست ہے آپ کی؟ اس کو سیاست کہتے ہیں؟ کیا قرآن نے اس سیاست کو حکم دیا ہے؟ سیاست کے مقاصد کیا چیزیں ہیں؟ عمران خان صاحب کی حکومت کو جو ٹاپل کیا گیا ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی ماڈل ہے وہ بہت ویک ہے. ہم لوگ اس طریقے سے کرتے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو منافقت ہے، یہ سیاست نہیں ہے. اس کو آپ سیاست نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی اس کو سیاست کہتے ہو آئیں مجھے بھی سکھا دیں، میں تو سیکھنا چاہتا ہوں، میں ہر وقت سیکھنے کے لیے تیار ہوں. کیا اس کو سیاست کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ سے آپ مدد لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑا واضح فرماتا ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. آپ کی جو پالیسیز ہیں کیا وہ ایز پر اسلام ہے؟ آپ کی سیاست، وحشی ٹرائبز میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی، وحشی قبائل میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی جو آج کل ہمارے ہاں ہیں. تو خدا کا واسطہ میں اپنی دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ ہمارے ان حکمرانوں کو الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں میں کر رہا، زیادہ تر تو ان میں ایسے ہی ہیں، ان کو سمجھائیں. اور آپ خود لوگ بھی، آپ تمام لوگ کوشش کریں، سیاست کو پڑھیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ سیاست کی جو ابتدا ہے وہ قرآن پاک سے ہے، اور سیاست کی جو ابتدا ہے وہ انسانی تاریخ سے، ڈے ون سے. جس دن اللہ تعالیٰ نے دور اول سے انسان کو تخلیق کیا تھا، اسی دن سے سیاست کی ابتدا شروع ہوئی تھی. اور ان دونوں کو آپ نے پڑھنا ہے، اول الزماں اور آخر الزماں، ان دونوں کو سامنے رکھے. یعنی کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب امام مہدی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اس دوران ہم پھر رہے ہیں. آپ خود جا کر دیکھیں سیاست کسے کہتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ وہ سیاست نہیں ہے
جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ میں جانے سے پہلے پھر یہ کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس لازمی دیجیے کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کی کوئی کیوری ہے، کوئی سوالات ہیں تو آپ ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ جو ممکن ہو سکا تو بات کریں گے۔ اور اب اس اگلے ولاگ میں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کے متعلق ہم گفتگو کریں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے کیا ہے، اور یہ آپریشن رجیم کا جو دوسرا جو لوپ ہول ہے جس کو تلاش کیا جاتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن ہے، کہ کس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کے اندر سے وہ چیزیں نکالی جائیں کہ اور اس کے بعد پھر یہ کارروائی کی جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، والسلام۔